बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज PMLN के लीडर शाहिद खाकान अब्बासी, जो कि PDM के सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने ऐलान किया कि PDM यानी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो कि मुख्तलिफ पार्टियों का एक मजमुआ है, उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो एक एहतजाज लॉन्च करेंगे, एहतजाज शुरू करेंगे। और इसमें ना सिर्फ एहतजाज मुख्तलिफ सूबों में होगा, बल्कि इस्लामाबाद की तरफ एक लॉन्ग मार्च किया जाएगा, ताकि जो हुकूमत है इसके जो अवाम दुश्मन फ़ैसले या अवाम के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले कर रहे हैं ये, यानी ख़ास तौर पे महंगाई, उनको उसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इस हुकूमत को रुख़सत नहीं कर दिया जाता। ये जो प्रोटेस्ट रैलीज़ हैं ये सूबाई दारुल-हुकूमतों में भी निकाली जाएंगी, और फिर इसमें मुख्तलिफ़ तारीख़ें दी हैं। 13 नवंबर को ये कराची में होगी प्रोटेस्ट रैली या इसका जलसा। उसके बाद कोयटा में 17 नवंबर को होगा, फिर पेशावर में 20 को। और अब्बासी साहब ने यह भी कहा कि आखिर में ये लाहौर में होगा, उसकी तारीख़ नहीं दी। और फिर वो लाहौर से जो जलसा होगा वो एक लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार करके तो वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होगा। और कहा जी ये मूवमेंट सारी जो है ये ख़त्म ही उस वक्त होगी जबकि इमरान खान साहब को घर नहीं भेज दिया जाता। और आज तमाम लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब को घर भेजा जाए, ये उनका कहना है। बुनियादी तौर पे जो उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया वो उन्होंने कहा कि जी हमारा सबसे ज़्यादा तो महंगाई का मसला है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आवाम को इससे तकलीफ़ है। फिर उन्होंने कहा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस इन्होंने बनाया है, वो भी हम रिजेक्ट करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो भी हम नहीं मानते। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हमने डिस्कस की हैं, लिहाजा हम इनके बारे में ख़ास तौर पे, और फिर जो भी पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाई हैं या आटा की कीमत आटा चीनी वगैरह की कीमतें बढ़ी हैं, ये हम बिल्कुल इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं, और हम इसके ऊपर एहतजाज करेंगे। इन्होंने मुतालबा भी किया, जो PDM की लीडरशिप है, उन्होंने मुतालबा भी किया कि बिजली, गैस और पेट्रोल की जो कीमतें हैं बढ़ाई गई हैं वो वापस ली जाएं। और ये एक उनका कहना था जो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ये जो महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा करप्शन जो इमरान खान और उसकी गवर्नमेंट ने की है वो इसकी वजह है। जबकि सूरत हाल ऐसे नहीं है। इसकी बात भी हम कर लेते हैं, लेकिन ये समझने की बात है कि महंगाई जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में हुई है और बहुत ज़्यादा हुई है। जहाँ आमदन ज़्यादा है वहाँ टैक्सेस बड़े ज़्यादा हैं। जैसे बरतानिया में ज़्यादा आमदन वाले को टैक्स बहुत देना पड़ता है, लिहाजा उसकी आमदन का बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स में निकल जाता है। और महंगाई सब जगह पे, और ये कोरोना की वजह से हुआ है। बहुत सारे इसके अवामिल मैं अपनी पहले एक वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ। लेकिन ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि सियासतदान अगर इक़्तिदार की खातिर सिर्फ भाग दौड़ करे तो वो फिर आवाम को धोखा दे रहा होता है। अगर आज ये अपोजिशन PDM या कोई भी लोग अगर वो मुखलिस हैं इस कौम से, तो उनको चाहिए कि झूठ ना बोलें, हकीकी हक़ाइक़ जो है वो कौम के सामने रखें। हक़ाइक़ जो हैं वो बड़े तल्ख़ हैं। यहाँ पे दो चीज़ें जहन में रखने वाली हैं जो कि हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये किसी भी हुकूमत ने इस पे काम नहीं किया और आइंदा भी नहीं करेंगे। पहली बात यह कि ये मुल्क कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है। जब आपका 110 बिलियन 115 बिलियन डॉलर के करीब आपके ऊपर कर्जा है और मज़ीद कर्जा आप IMF से मांग रहे हैं, और IMF आपके ऊपर बड़ी कड़ी शराइत लगा रहा है, तो उन शराइत में तो आपको बांध के रख दिया, आपको कीमतें बढ़ानी हैं। दूसरी तरफ यह कि जब कर्जा है और कर्जा उतारने के लिए आप मज़ीद कर्जा लेते हैं तो आपके पल्ले पैसे नहीं हैं कि आप उन पैसों से अपने लोगों को रिलीफ दे सकें। सब्सिडी हो जाती है, आप इमदादी कीमतें मुकर्रर कर देते हैं, उससे लोगों को रिलीफ मिलता है। लेकिन यहाँ तो इमदादी कीमतें मुकर्रर नहीं की जा सकती क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। फिर न पहली हुकूमतों ने इस कर्जे से जान छुड़ाने का कोई काम किया, ना इन्होंने किया है। सबके पास आसान रास्ता है कि मज़ीद कर्जा लेते जाओ, मुल्क डुबोते जाओ। इसके अलावा आप देखिए कि कोई हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं की, कोई काम ऐसे नहीं किए जिससे कि हमारी एक्सपोर्ट जो हम बरामद करते हैं वो बढ़े,
اور اس سے آپ کی آمدن بڑھے. آمدن نہیں بڑھ رہی, آمدن نہیں بڑھتی تو نوکریاں, جابز وغیرہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتے. پھر آپ کے پی آئی اے, ریلوے, یہ وہ جتنے محکمے ہیں, اسٹیل مل وغیرہ, سب گھاٹے میں. لوگوں کے ذاتی کاروبار جو ہے وہ آپ کے منافع میں ہیں, یہ گھاٹے میں ہیں. اس کے لیے کوئی کام نہیں کیا کہ ان کو پروفٹ میں لایا جائے. اگر یہی ادارے آج منافع دے رہے ہوتے تو حکومت کو اس کی مدد ملتی, بجائے اس کے کہ حکومت اپنی جیب سے ڈال کے تو ان کے گھاٹے پورے کر رہی ہے. اسی طرح سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. بجلی کا کوئی ذریعہ نہیں کہ بجلی ضائع ہونے سے بچائی جائے, چوری سے بچائی جائے, یا جو لوگ بل نہیں دیتے ان کو پکڑا جائے, ان سے بل وصول کیے جائیں. یہ کام بھی کسی نے نہیں کیا. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے مجرم ہیں اس معاملے میں کہ انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جس سے آج ملک کی معیشت مضبوط ہوتی اور ہم یہ کہہ سکتے کہ جناب ہم اپنے لوگوں کو سکھ دینے کے لیے, ریلیف دینے کے لیے ہم اتنا پیسہ اپنی اکانومی سے لگا دیں کیونکہ ہمارے پاس ہے. لیکن وہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جا کے سعودی عرب سے کچھ پیسہ رکھوایا ہے بینکوں میں تاکہ ڈالر کی قیمت کنٹرول ہو سکے, ورنہ یہاں ڈالر کی قیمت چڑھتی جا رہی تھی. جتنی قیمت چڑھے گی ڈالر کی, جو باہر سے مال آ رہا ہے تیل وغیرہ, اس کی قیمتیں اسی طرح چڑھتی جائیں گی. تو یہ ایک بہت ہی گھمبیر چیز ہے جو میرا خیال ہے ہمارے سیاستدان دھوکہ دیتے ہیں, عوام کو صحیح بتاتے نہیں ہیں. پھر یہ بھی مطالبہ کیا پی ڈی ایم نے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے وہ آپ پبلک میں لائیں. اس کو پبلک میں لانے کا مطلب یہ پارلیمنٹ میں لانا چاہیے. پارلیمنٹ کی تو یہ سیاستدان کوئی بات ہی نہیں کرتا, لیکن یہ پارلیمنٹ میں ضرور آنا چاہیے تاکہ اس پہ پتہ لگ سکے عوام کو کہ کیا, یا اس پہ بحث ہو سکے کہ کیا جو آپ نے شرائط مانی ہیں وہ واقعی ماننی چاہیے تھی یا نہیں. اب یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کا ان کا سوچ کے تو ایک موومنٹ, یا آپ کہہ لیجیے کہ ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کرنے کا پروگرام بنا دیا گیا ہے. یہ کہا جا رہا ہے, یہ پی ڈی ایم نے یہ بھی کہا, شاہد خاقان عباس صاحب نے, کہ یہ جو مہنگائی بڑی ہے اس نے کمر توڑ دی ہے, لہٰذا ہم اس کے لیے کچھ کریں گے. کرنا کرانا انہوں نے کچھ نہیں ہے. اب انہوں نے جو چیزیں ریجیکٹ کی ہیں اسی بیان میں انہوں نے کہا کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. ایک تو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس, کیونکہ کوئی بھی یہاں پہ اپنا احتساب نہیں کروانا چاہتا. آرڈیننس اگر کوئی سخت بن گیا اور اس سے احتساب ہوا قوم کا تو وہ تو جو کھایا گیا پیسہ وہ کھایا گیا. سو آرڈیننس, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس جو ہے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. الیکشن کی ریفارمز وہ بھی نہیں کرنی. الیکٹرانک مشین وغیرہ کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ لائی جائے, وہ اس کا یہ کوئی بھی اس پہ جا کے اتفاق کیا کرنا, کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. کوئی یہ کہہ نہیں رہا کہ جی حکومت کے ساتھ ہم بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں کہ مشین سے اگر فائدہ ہے تو مشین سے الیکشن کرا لیا جائے, لیکن ادھر نہیں آ رہا ہے کیونکہ آخر میں دھاندلی سب نے کرنی ہے. یہ کوئی کہے کہ جناب فلاں پارٹی دھاندلی نہیں کرتی, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ سب دھاندلی کرتے ہیں, اور اس ریگنگ کو قائم رکھنے کے لیے تاکہ وقت پہ پیسہ لگا کے, نان کھلا کے قیمے والے, اور پھر ہم کروائیں دھاندلی, جتنی بھی ریگنگ کرنی ہے کروا لیں. وہ سلسلہ ریگنگ کا جاری رکھنے کے لیے یہ الیکٹرانک مشین کی طرف نہیں آ رہا ہے. اگر الیکٹرانک مشین میں کوئی خرابی ہے تو وہ بتائی جانی چاہیے. آپ جائیں تو صحیح, بات تو کریں, الیکٹرانک مشین کو دیکھیں تو صحیح. لیکن ان پی ڈی ایم والوں نے اس کو قطعاً دیکھا ہی نہیں ہے, اس پہ بات ہی نہیں کرتے, یعنی صرف ریجیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس کو ماننا ہی نہیں. نہ ماننے میں تو پھر مصیبت ہے کہ بات آگے نہیں چلتی. سو ان کو کوئی صحیح رستہ جو ملک کے مفاد میں وہ اختیار کرنا چاہیے. کیا ہم اسی قابل ہیں, اسی لائق ہیں کہ جناب ہر الیکشن کے بعد یہاں فساد کھڑا ہو جائے کہ الیکشن جو ہے وہ جعلی تھا؟ کیوں نہیں آپ آج کل کی ماڈرن گیجٹس جو ہیں وہ ان کو تسلیم کرتے؟ آپ نے جتنی بھی انہوں نے الیکٹورل ریفارمز کی بات کی ہے اس نے پی ٹی آئی نے, وہ انہوں نے سب ریجیکٹ کر دی ہے, لیکن جا کے بات نہیں کرتے. آخر میں جا کے جب الیکشن ہوگا سب رونا روئیں گے کہ جی ہو گیا الیکشن, گڑبڑ ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ریگنگ کر گیا, فلاں جعلی ووٹ ڈال گیا. یہ وہ دکھ ہے جس کو یہ دور کرنا ہی نہیں چاہتے, یہ تماشا چاہتے ہیں کہ لگا رہے. سو اصل میں الزام تراشی جاری رہے گی. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی پی ٹی آئی الیکشن چوری کرنا چاہتی ہے, تبھی الیکٹرانک مشین کی بات کریے. بھئی آپ نے جا کے الیکٹرانک مشین دیکھی؟ آپ نے دیکھی نہیں. سو ابھی یہ ہے کہ جو پروٹیسٹ کرنی ہے وہ اس لیے کہ گورنمنٹ کی یہ جو سازش ہے, یہ ساری, اس کو وہ سازش کہتے ہیں. یہ جناب ہم اس کے خلاف ہیں اور اس سازش کو ہم ختم کریں گے. اور شہباز شریف صاحب کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ اس کے بارے میں پارلیمنٹ کے اندر, چونکہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں,
وہ بیٹھ کے سارا پلان وغیرہ اس کی بنائیں اور اس پہ کام کیا جائے۔ ایک اور جو بڑی اہم بات ہوئی وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ڈسکا کے الیکشن کے بارے میں ایک رپورٹ چھاپی ہے، اس کا بھی ذکر کیا پی ڈی ایم نے، اور اس رپورٹ میں جو لوکل ان کے پولنگ آفیسرز تھے ان کے اوپر بھی الزام ہے کہ انہوں نے ریگنگ کی، لوکل پولیس آفیسرز کے خلاف ہے، اسسٹنٹ کمشنر کے خلاف بعض الزامات ہیں۔ ان لوگوں کو صفائی کا موقع تو ملنا چاہیے، لیکن یہ معاملہ ہے بڑا سیریس، اس کی تحقیقات پراپر میرے نقطہ نگاہ سے تو اس کے اوپر ایک جے آئی ٹی بننی چاہیے تھی، اور جے آئی ٹی جا کے پورے حقائق سامنے لا کے سپریم کورٹ میں اس کا کیس دائر کرے اور ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے، لیکن ہر کسی کو اپنی پوزیشن واضح بھی کرنے کا حق ہونا چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں۔ اب یہ جتنی بھی مہنگائی ہے جس کے بارے میں بڑا رونا رویا جا رہا ہے کہ جی ہم اس پہ پروٹیسٹ کریں گے، آپ سوچئے کہ مہنگائی ایک دنیا کا ایک فینومنا ہے جو کہ ختم کبھی نہیں ہوا۔ اگر آپ پچھلے سالوں کا دیکھ لیں، سوچ لیں، تو جو چیز کل آپ کو یا آج سے 2 سال 4 سال پہلے جس قیمت پہ مل رہی تھی آج وہ اس پہ نہیں ملے گی، یا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں تو جو 1970 میں چیزوں کی قیمتیں تھیں وہ 1980 میں نہیں تھی، جو 1980 میں تھیں وہ 1990 میں نہیں رہیں، تو یہ تو بڑھتی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ملک کی برآمدات بڑھیں، آپ لوگوں کی ویجز بڑھائیں، ان کی آمدن بڑھنی چاہیے تاکہ مہنگی ہوتی ہیں چیزیں تو ان کی کم از کم قوت خرید میں رہیں۔ سو یہ معاملہ جو ہے اس طرف پلاننگ کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ادھر کوئی آتا نہیں، بس نعرہ یہی ہے کہ جناب مہنگائی مہنگائی مہنگائی۔ بھائی آپ بیٹھیں، آپ لوگوں کے پاس حکومت ہے، آپ بیٹھ کے تو کوئی فیصلہ کریں، پارلیمنٹ میں آپ کس لیے جاتے ہیں؟ یہ چوتھا ہفتہ ہے ابھی لگاتار جہاں پہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور یہ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہیں، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی اور بھی بڑھیں گی۔ نیچرلی اس سے عوام کا جینا حرام ہو جاتا ہے، سو حکومت کو اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا، احساس پروگرام کے تحت سوچیں یا جس طرح بھی کچھ اس میں ریلیف دے سکتے ہیں وہ ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ہماری جو فائنانس منسٹری ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ مہنگائی بڑھنے کے چانسز ہیں۔ پرائم منسٹر نے ایک ویلفیئر پیکیج اناؤنس کیا تھا 120 ارب روپے کا، اور جو 120 ارب روپے کا ہے اس کا لوگ جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا بہت امپیکٹ نہیں ہوگا، یعنی یہ جو بڑھے گا اس کا جو بھی آپ ریلیف دیں گے وہ چونکہ مہنگائی بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی جائے گی جو کہہ رہے ہیں لوگ، تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا۔ سو گورنمنٹ کو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ سو میرا خیال ہے کہ اصل جو مسائل ہیں، یہ اصل حقیقت ہے، اس کی طرف پی ڈی ایم آ نہیں رہی۔ دوسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا ہم ٹریک ریکارڈ دیکھیں پیچھے، تو پی ڈی ایم کے جتنی بھی پروٹیسٹ ہیں اس میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا، ایسی جاندار پروٹیسٹ نہیں تھی جس سے کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہوتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ سب ان کی پروٹیسٹ ناکام تھیں، اور خاص طور پہ ایک وقت پہ جب ان کے پاس پیپلز پارٹی بھی ساتھ شامل تھی تو تب بھی ان کے احتجاج جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے، تو اب پیپلز پارٹی ساتھ نہیں۔ اب پیپلز پارٹی بھی مہنگائی اور اس طرح کی باتیں کرتی ہے، آپ سوچئے کہ ان پارٹیوں کو کیا کوئی حق حاصل ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں ہمیں سنائیں؟ نون لیگ جو ہے وہ پنجاب میں بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں 3 دفعہ ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ رہی ہے، اور پنجاب میں یہ کچھ 4 دفعہ رہ چکے ہیں، چیف منسٹر ان کے تھے۔ 13 سال سے لگاتار پیپلز پارٹی سندھ میں، آپ سندھ میں جا کے اس کا حال دیکھیں، لا اینڈ آرڈر کوئی نہیں، ایم این اے ایم پی ایز لوگوں کو مار رہے ہیں، پیسے کا کوئی حساب نہیں، لوٹ مار جاری ہے وہاں پہ، آپ کسی کو پوچھ ہی نہیں سکتے۔ 18ویں ترمیم کے بعد وہ ایک بالکل علیحدہ کھاتا انڈیپینڈنٹ بن چکا ہے، آپ پوچھ ہی نہیں سکتے ان سے، اگر آپ پوچھیں سندھ کارڈ کھڑا ہو جائے گا۔ تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ اپنے اعمال، اپنے گریبانوں میں جھانکنے کا کام نہیں کرنا اور نعرے لگانے۔ اگر کسی نے کوئی بہتری اس ملک کے لیے کرنی ہے تو خدارہ بیٹھ کے اس ملک سے سب سے پہلے قرضہ اتارنے کا کچھ سوچیں کہ کس طرح قرضہ اترے گا، اس کے لیے کچھ آپ کو سخت قدم اٹھانے پڑیں گے، اٹھائیے، لیکن ہماری آئندہ نسلوں کو اتنا مقروض کر کے نہ جائیں کہ ہم لوگ ان نسلوں کو جواب دہ نہ ہو سکیں، کوئی ان کے لیے کچھ زندگی حرام ہو جائے، ان کی جہنم بن جائے ان کی زندگی۔ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور یہ ہمارے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ملک میں کچھ تو چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ کوئی اچھی زندگی گزار سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔